नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। व क़ाल ऐज़न फ़ी मक़ाम आख़र मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। सदक़ल्लाहु मौलाना लज़ीम। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अबदन अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बनातिहि व उशाकिहि अजमाइन। हाज़रीन मुहतरम, 1442 हिजरी रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों में मैं आपसे मुखातिब होने का एजाज़ हासिल कर रहा हूँ। रमज़ानुल मुबारक की इन बाबरकत घड़ियों में आज मेरा मौज़ूए सुखन है ज़बान का रोज़ा। ज़बान इंसानी जिस्म में एक अहम तरीन उज़्व है। मुद्दा के इजहार के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को क़ुव्वते गोयाई अता फरमाई और इंसान अपने गुफ्त से पहचाना जाता है, अपनी ज़बान से पहचाना जाता है। मैंने जो आयात बय्यनात तिलावत करने का एजाज़ हासिल किया, इसमें खालिक़ कायनात ने रोज़े को हुक्म दिया, रोज़े की फ़र्ज़ियत। कुतिबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जैसा तुमसे पहले कौमों पर फ़र्ज़ था। सोम और रोज़े की तारीफ़ लुग़त के एतबार से इमसाक यानी रुक जाना, इसको सोम कहते हैं। इमसाक रुक जाना, खाने से, पीने से, जिमा से, और शरई तौर पर रोज़े का माना सुबह से लेके शाम तक नीयत, इबादत की नीयत से खाने पीने और जिमा से रुके रहने को सोम कहते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फ़र्ज़ है और 29 या 30 रमज़ानुल मुबारक में, जो साल में एक बार 29 या 30 दिन रोज़ा, अब खाने पीने फ़कत भूखे रहने का नाम रोज़ा नहीं है। फ़कत भूखा प्यासा रहना, कई रोज़ादार ऐसे होते हैं कि जिनको सिवाय भूख प्यास के और कुछ नहीं मिलता। जैसा हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह को फ़कत तुम्हारे भूख प्यास की ज़रूरत नहीं, मुराद ये कि रोज़े के साथ और बहुत सारे अहकामात हैं जो बंदे मोमिन की तरबियत के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए हैं। जैसे रोज़े का माना आपने सुना कि रुक जाना, सो पूरी इंसानी जिस्म पर रोज़े के असरात होने चाहिए। जैसे ज़बान और जिस्म को खाने पीने से रोका गया है, वहाँ कान का भी रोज़ा होना चाहिए, यानी कुछ चीज़ों से कान को रोकना ज़रूरी है, कुछ चीज़ों का आँख से रोकना ज़रूरी है, इसी तरह कुछ लफ्ज़ों का ज़बान से रोकना ज़रूरी है। कमा हक़्क़ुहु, रोज़ा वही है कि इंसान सर ता पा अहकामात इलाही का पाबंद हो जाए, कामिल रोज़ा वो है। फ़कत भूखा प्यासा रहना और कुछ न खाना पीना और बंदा समझे कि मेरा रोज़ा कामिल हो गया, उस शख्स का रोज़ा मोतबर ही नहीं है जिसकी ज़बान बेलगाम है। उस शख्स के रोज़े का कोई एतबार नहीं जिसको अपनी ज़बान पर कंट्रोल नहीं है। रोज़ा कमा हक़्क़ुहु पूरा ही तब होता है जब बंदा इस ज़बान को हर उस चीज़ से पाक रखे जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया है। ज़बान न सिर्फ इंसानी जिस्म का एक हिस्सा है, बल्कि ज़बान के साथ इंसान की कामयाबी, कामरानी और आक़िबत जुड़ी हुई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया, इशारा करते हुए मेरे आका ने फरमाया, मुआज़ अपनी ज़बान कंट्रोल में रखो, यानी अपनी ज़बान को रोको।
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہماری گفتگو کے بارے میں بھی ہم پر گرفت ہوگی، ہم سے مواخذہ ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنی فضول باتوں کی وجہ سے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ گویا حضور کا حضرت معاذ کو زبان کنٹرول کرنے اور زبان پر قابو پانے کا حکم، اور حضرت معاذ کا حیرانگی سے پوچھنا کہ یا رسول اللہ کیا زبان سے نکلے ہوئے لفظ کا بھی مواخذہ ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی اور قرآن نے تو ڈائریکٹ حکم دیا ہے۔ سورہ کاف آیت نمبر 18 میں خالق کائنات نے فرمایا ما یلفظو، کوئی لفظ ہی ایسا نہیں ہے، من قول جو بولا جائے، الا لدیہ رقیب عتید، کہ تمہارا جو بھی لفظ بولا جائے گا ایک لکھنے والا اس کو لکھ رہا ہے، ایک سننے والا اس کو سن رہا ہے، گویا بولنے والا اپنے ہر لفظ کا ذمہ دار ہے۔ اگر زبان سے اچھا لفظ ادا ہو گیا تو اس کا اجر پائے گا، زبان سے اچھا لفظ ادا ہو گیا تو ثواب پائے گا، زبان سے اللہ کا ذکر، زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود، تلاوت قرآن مجید، یہ زبان سے اچھے الفاظ ہیں، سو ایک ایک لفظ کے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، عرشوں سے درود کے بدلے سلام آتا ہے۔ یہ سب کمالات زبان کے ہیں، زبان سے۔ اسی طرح اگر زبان سے نکلنے والا لفظ برا ہے اور بری نیت سے ادا کیا گیا ہے اور وہ کسی کی دل آزاری کا سبب بنتا ہے، محققین نے لکھا ہے کہ زبان سے 250 جرم ایسے ہیں، 250 گناہ ایسے ہیں جس میں فقط زبان استعمال ہوتی ہے۔ اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اپنی زبان پکڑ کر رویا کرتے تھے اور فرماتے کہ تو مجھے تباہ کر دے گی، تو مجھے برباد کر دے گی، اپنی زبان کو مخاطب کر کے کہتے۔ اسی طرح حضرت عباس کا قول ہے، وہ اپنی زبان سے مخاطب ہو کے کہتے کہ سنبھل کر رہ، میرا انجام تجھ پر منحصر ہے کما قال۔ اور جب سورہ حجرات کی آیت اتری کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، چونکہ یہ صوت زبان سے ادا ہونے والے لفظوں کو کہتے ہیں۔ زبان یہ ہے کہ جب حکم ہوا کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ان تحبط، فقط منہ سے لفظ نکلیں گے اور نبی سے آواز بلند تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ آیت اترنے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق نے کنکریاں اٹھائیں اور منہ میں رکھ دیں کہ اس زبان کو کنٹرول کرنے کا یہی طریقہ ہے، منہ میں کنکریاں ہوگی، نہ یہ بولے گی اور نہ میرے اعمال برباد ہوں گے۔ یہ اس درجے کی اعلیٰ ہستی لوگوں کا، اور ہم اس زبان کو بے لگام چھوڑ کر توقع یہ کریں کہ ہمارا روزہ پورا ہو جائے، اور رمضان میں تو روزے 30 دنوں کے لیے فرض ہیں، زبان کا کچھ روزہ سال بھر فرض ہوتا ہے، زبان کا تو غیر رمضان میں بھی کچھ پابندیاں ہیں، اگر اس کو بے لگام چھوڑا تو یہ بندے کو برباد کر دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ جو شخص مجھے گوشت کے 2 ٹکڑوں کی ضمانت دے دے، ایک جو دانتوں کے درمیان ہے اور دوسرا جو ٹانگوں کے درمیان ہے، میں محمد مصطفیٰ سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ 2 ٹکڑے زبان کے، اس کی ضمانت دینے سے جنت مل رہی ہے۔ سو یہ ٹکڑا جو زبان کا دانتوں میں ہے یہ بڑا خطرناک بھی ہو سکتا ہے اور بندے کا بڑا معاون بھی ہو سکتا ہے۔ آج چونکہ ہمارا موضوع ہے زبان کا روزہ، سو اسے ہر ایسے کام سے روکنا جس سے اللہ نے روکا ہے، جس سے رسول نے روکا ہے، جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ یوں سو میں نے آپ کو بتایا کہ محققین نے گناہ گنوائے ہیں کہ 250 جرم ایسے ہیں جو زبان کرتی ہے، جیسے اظہار کفر، اظہار شرک، جھوٹ، بہتان، الزام، گالی، غیبت، امانت میں خیانت، یہ بہت سارے ایسے جرم ہیں جو لفظوں سے ادا ہوتے ہیں۔ کفر اور شرک تو ایک بہت عظیم گناہ ہے، گناہ کبیرہ، اور ان زبان سے ادا ہونے والے لفظوں یا زبان سے صادر ہونے والے گناہوں میں جو سب سے خطرناک جرم ہے، گناہ ہے، وہ غیبت ہے۔ یعنی غیبت کا شمار گناہ کبیرہ میں ہوتا ہے، اور یہ غیبت بھی زبان سے ادا ہوتی ہے۔ غیبت کانوں سے سنی جا سکتی ہے، اگر آپ دل میں سوچیں گے وہ گمان ہے،
مگر جب وہ آپ زبان سے ادا کریں گے تو وہ غیبت بن جاتا ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی تعریف فرمائی ہے، صحیح مسلم میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کا ایسا ذکر جو اسے ناپسند ہو، یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کا ایسا ذکر کرنا جو اسے پسند نہ ہو، یہ غیبت ہے۔ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ عیب اس میں فی الواقعہ موجود ہو تب بھی غیبت ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، اگر عیب موجود ہو تبھی تو غیبت ہے، اور اس میں عیب نہ تھا اور تم لوگوں نے بیان کر دیا، یہ تو بہتان ہے۔ غیبت کہتے اسی کو ہیں کہ اس کا عیب اس کی غیر موجودگی میں اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ اسے ناپسند ہو۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ بدگمانی سے بچو، اس کے لیے کہ بدگمانی بہت جھوٹی بات ہے۔ کسی کے عیوب کے جستجو سے بچو، یعنی جاسوسی اور تجسس سے بچو، اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کرو، نہ ہی بغض رکھو، نہ ہی حسد رکھو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں جو حضرت ابو ہریرہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں۔ حاضرین مکرم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پورے اسلام کی تعریف اور مسلمان کی تعریف بتائی کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان تو وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہاتھ سے تھپڑ مارنے والا، گولی چلانے والا، ہاتھ سے تکلیف دینے والے کو تو دنیا ظالم کہتی ہے، دہشت گرد کہتی ہے، مگر زبان سے جو دل توڑے جا رہے ہیں، زبان سے جو تکلیف دی جاتی ہے اور غیبت، اس کی طرف دنیا کی توجہ نہیں۔ اکثر آئے روز کے جھگڑے، آج جو سڑکوں پر ادھم مچا ہوا تھا، یہی بیانات کا، اور یہ غیبت کبھی میڈیا پر، کبھی اخبارات میں، کبھی کالمز کے ذریعے، کبھی ممبروں پر بیٹھ کر مذہب کی آڑ میں، تقریر کی صورت میں، خطبوں کی صورت میں کی جاتی ہے، اور ہم بڑے بے پرواہ ہو کے یہ غیبت کرتے ہیں۔ غیبت گناہ کبیرہ، اور علم کے ہوتے ہوئے باوجود لوگ اس سے بے خوف ہیں۔ وجہ چونکہ پہلے تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، کسی کی عزت اچھالنا، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے عیب بیان کرنا اپنی بہادری سمجھی جاتی ہے۔ دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کسی اور کی غیبت اور کسی اور کے گناہ کرنا آج رواج بن چکا ہے، اور کئی لوگوں کو تو فرق نہیں پتا کہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ غیبت ہے یا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ کوئی خاتون آقا کے گھر آئی، جب وہ چلی گئی، امہات المومنین میں سے کسی نے کہا کہ اتنی لمبی قمیض؟ حضور نے فرمایا خاموش، وہ چلی گئی، اب اس کے قمیض کی تم لمبائی کا ذکر کر رہے ہو۔ اتنی احتیاط میرے آقا نے اپنے گھر والوں کو سکھائی، اتنی بھی اجازت نہیں دی کہ یہ بھی غیبت میں شمار ہو جائے گی۔ کسی بندے کے جسمانی عوارض کا یوں ذکر کرنا جو اسے پسند نہ ہو، لنگڑا ہے جی، کانا ہے جی، یہ اس میں جسمانی عوارض اور نقص کمی ہیں، اس کا تعارف ہے، مگر اس کی غیر موجودگی میں اس طرح اسے کہنا، اس کا شمار بھی غیبت میں ہوتا ہے۔ اور ہم بڑے بے خوف ہو کے، بے پرواہ ہو کے، غیبت سے بے خبر ہو کے ہم کرتے رہتے ہیں اور اپنے اعمال برباد کرتے رہتے ہیں۔ کہ غیبت نیکیوں کو کھا جاتا ہے، غیبت اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ غیبت سے منع خود ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور جن لفظوں میں فرمایا آپ حیران ہوں گے۔ سورہ حجرات بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ، غیبت نہ کرو، بَعْدُكُمْ بَعْدًا، ایک مخاطب کر کے فرمایا تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کون شخص ایسے کر سکتا ہے؟ پہلے فرمایا غیبت نہ کرو ایک دوسرے کی۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو کوئی فقر تم ہو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اگر پہلے کر چکے ہو تو توبہ کرو۔
ان اللہ تواب الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ آیہ مبارکہ بتا رہی ہے کہ غیبت حرام ہے، غیبت گناہ کبیرہ ہے، اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم تو یہ ہے کہ غیبت گناہ میں بدکاری سے بڑھ کر ہے، بدکاری سے بڑھ کر ہے۔ اور ہم اتنے بے احتیاط ہو کہ غیبت، اور پھر روزے کی حالت میں آج رواج بن چکا ہے، وقت گزارنے کے لیے ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے لوگوں کے کردار پر، لوگوں کے گھر بار پر، لوگوں کے کاروبار پر، پھر سیاسی ڈسکشن، پھر سیاست، پھر حکومتی ڈسکشن، اور کئی چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو سراسر غیبت ہوتی ہیں۔ کچھ چیزوں کا ذکر کرنا جائز ہے، ظالم حکمران کے عیوب بیان کرنا، کسی ڈاکو چور سے محتاط ہونے کے لیے، اور اس طرح کئی چیزیں اس طرح اجازت ہے، مگر عام بندہ اس میں فرق نہیں کر سکتا۔ اب جب ہم اپنے ڈیروں پر، بیٹھکوں پر بیٹھ کر، چوکوں میں بیٹھ کر، دکانوں پہ بیٹھ کر، ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر، اور اسی طرح ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، تو عوام اور دین سے دور لوگوں سے جائز سمجھتے ہیں، اور مجرم ہوتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کے اس رستے پر لگایا ہوا ہے۔ اور کئی لوگ تو ممبروں پر بیٹھ کر اپنے دور کے، اپنے وقت کے علماء، اپنے دور کے دیگر شخصیات کا ذکر کرتے ہیں، اس کے جس کا حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہوتا، وہ الزام بھی ہوتا ہے، وہ غیبت بھی ہوتی ہے، اور معاشرے کو، سوسائٹی کو اس نے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہوا ہے۔ زبان کا روزہ بندے کو کامل مومن بناتا ہے، زبان کو روکنا بندے کو جنتی بناتا ہے، زبان کو برائیوں سے، غلط بیانی سے، بالخصوص غیبت سے روکنا بندے کو صراط مستقیم پر لگاتا ہے۔ جس طرح رمضان میں ہم کھانے پینے سے رکتے ہیں، اور ایک ذرہ بھی جان بوجھ کر اندر ہم نہیں نگلتے کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، بالکل اسی طرح میرے دوستو غیبت کا ایک لفظ بھی ہمارے روزے کا مقصد ختم کر دیتا ہے، ہمارے روزے کی حیثیت کو مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ مگر آج روزے کے دوران ہم نہ آنکھ کے روزے کا خیال رکھتے ہیں، نہ کانوں کے روزے کا خیال رکھتے ہیں، نہ زبان کے روزے کا خیال رکھتے ہیں۔ آئیے جس طرح ہم پورے روزے کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح آج سے ہم عہد کر لیں کہ اپنے زبان کو روکیں گے۔ اور طریقہ کیا ہے کہ اگر یہ زبان تلاوت قرآن مجید میں مصروف رہے گی تو دوسرے کے عیب اچھالنے سے بچی رہے گی، اگر یہ زبان درود پاک آقا دو جہاں کی بارگاہ میں بھیجتی رہے گی تو دوسروں کے الزام تلاش کرنے اور دوسروں کے بارے میں باتیں کرنے سے بچی رہے گی۔ اگر اس زبان سے اللہ کا ذکر ہوگا، سبحان اللہ کا ورد ہوگا، تب یہ زبان کنٹرول میں رہے گی۔ اگر اسے آزاد کر دیں گے آپ، اللہ کے ذکر اور رسول کے ذکر سے اسے تار نہیں رکھیں گے تو اس نے ہلنا ہے، اس نے رکنا نہیں ہے، تو پھر یہ ضرور اپنے لیے کچھ الفاظ ڈھونڈے گی، اور اس دور پر فتن میں آپ کے آس پاس جتنے افراد ہیں وہ خوش ہوں گے اور وہ چاہیں گے کہ آپ کسی کی غیبت کریں اور آپ کچھ بولیں، تو وہ تبصرہ ہمیں غیبت کے رستے پر لگا لیتا ہے۔ تو رمضان المبارک اس زبان کو روزے کا عادی کرنے کا ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم رمضان میں اپنی زبان کو ہر غلط بات سے روک کر اس کو اللہ رسول کے ذکر سے مزین رکھیں، معطر رکھیں، جس کی وجہ سے ہماری عادت بن جائے گی۔ اور ہر گناہ کے بعد انسان خطا کار ہے، اس لیے خالق کائنات نے ہر گناہ کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ کہ توبہ کیا ہے کہ بندہ نادم ہو جائے، مولا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وہ اقرار کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا، مولا مجھے معاف فرما دے، دو آنسو گرے تو رب معاف فرما دیتا۔ مگر غیبت فقط اللہ سے توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا، غیبت کا کفارہ ہے کہ جس بندے کی جس سٹیج پر آپ نے غیبت کی ہے اسی سٹیج پر اس کی عزت کی بحالی کوشش کرو، یہاں تک فرماتے ہیں جا کے اس سے معافی مانگ لو کہ میں نے غلطی سے تیرے بارے میں یہ باتیں کی ہیں، مجھے معاف کر دے۔ معاف اللہ تب فرماتا ہے کہ جس کی غیبت کی ہے وہ معاف فرما دے۔ جب اپنا بھائی معاف کر دیتا ہے تو وہ رب بڑا مہربان ہے، کیونکہ غیبت سے جس کی عزت پر حملہ ہوا ہے، جس کے مقام کو آپ نے متاثر کرنے کی کوشش کی، اور غیبت کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں، حسد ہے یا غصہ ہے یا ذاتی دشمنی ہے یا کسی اور کو خوش کرنے کی ہے، غیبت کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اس وجہ کو کنٹرول کیا جائے اور اس کے بعد
اپنے بھائی کو راضی کیا جائے, اسے تحفے تحائف دیے جائیں, اس کی دعوت. یہ وقت قلیل ہے, میں اپنی گفتگو کلوز کرنا چاہتا ہوں. صوفیاء کرام نے غیبت کے کفارے کے بارے میں پوری ایک طریقہ کار بتایا ہے کہ اپنے بھائی کو راضی کرے, جتنی اس کی عزت اچھالی اور خراب کی ہے اتنی اس کی عزت بحال کرے, کسی اور ذریعے سے اس کی دعوت کرے, اسے راضی کرے, اور پھر اللہ سے بھی توبہ کرے کہ مولا مجھے معاف فرما دے, مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اور غیبت کرنے سے ہم نے صرف اپنے بھائی کا نقصان نہیں کیا, اپنا بھی بہت بڑا نقصان کیا ہے. غیبت کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. ایک تو دشمنی ہے, بے چینی ہے, نا اتفاقی ہے, چاہے وہ گھر میں خاندان میں ہو یا سوسائٹی میں ہو یا پھر اپنے کام کرنے والے ساتھیوں کی ہو. سو غیبت کے بے شمار نقصانات ہیں, مگر 3 ایسے نقصان ہیں جس کا ڈائریکٹ ہماری ذات اور غیبت کرنے والے تعلق سے ہوتا ہے. پہلا, دعا کا قبول نہ ہونا. جو بندہ غیبت کا عادی ہو جائے اور ہر وقت کسی نہ کسی کی غیبت کرتا رہے, اس کی رب دعا قبول نہیں فرماتا. حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ دعاؤں کے قبول نہ ہونے میں بڑی وجہ یہی ہے کہ بندہ اپنی زبان کو غیبت سے گندا کر دیتا ہے اور اسی زبان سے رب سے دعائیں مانگتا ہے. اعمال حسنہ, دوسرا بڑا نقصان یہ اعمال حسنہ کا کم ہونا. بندہ نیکیاں کرتا رہتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میں نے اتنی, روز حشر جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو اس کی نیکیاں ہی نہیں ہوں گی. وہ حیران ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا. تب اسے بتایا جائے گا تم نیکیاں کرتے تھے اور جب تم فلاں کی غیبت کرتے تھے, جتنی تم نے غیبت کی ہے اللہ نے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے, تیری نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی ہیں. بندہ یہ سمجھے گا, یہ ترغیب و ترہیب میں بندہ یہ سمجھے گا کہ میرے پاس بڑی نیکیاں ہیں, مگر اس کے اعمال حسنہ اس کو دیے جائیں گے, مٹتے جائیں گے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور کئی دیگر ہمارے اکابرین کے بارے میں جب ان کی کوئی غیبت کرتا تھا تو گھر سے کوئی ہدیہ, کوئی کھانے کی چیز اس کے گھر بھیج دیتے تھے. کوئی یہ کیا, تو نے میری غیبت کی ہے, تو نے میرے گناہ ہلکے کیے ہیں, تیری غیبت سے اللہ نے میرے گناہ معاف کیے, تو نے دنیا میں میرا بھلا کیا, اسے ہدیہ دے دیتے. اور غیبت کا تیسرا بڑا نقصان عذاب ہے کہ جب بندہ اوروں کا آرام سکون اور اوروں کی زندگی میں زہر گھولتا ہے غیبت کر کے, اوروں کی پگڑیاں اچھالتا ہے, تو اس پر عذاب آتا ہے کہ وہ دنیا میں کبھی سکھی نہیں ہوتا. اور جس پر جو الزام اور غیبت کرتا ہے, پھر وہ وقت آتا ہے قدرت اسے اسی جرموں اور گناہوں میں وہ دلدل میں گم ہو جاتا ہے, وہ اسی میں ملوث ہو جاتا ہے جو دوسرے بھائی کے بارے میں اس نے الزام لگایا تھا, بہتان لگایا تھا, غیبت لگایا تھا, اگر اس نے توبہ نہ کی. اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حشر میں 12 منزلیں ہوگی. جو بندہ کسی کی غیبت نہیں کرتا وہ وقتاً منزل ادا کر کے منزل پر پہنچ جائے گا, مگر جس نے دوسرے کی غیبت کی اور اس سے معافی نہ مانگی یا بخشوائے نہیں, وہ ایک منزل پر ہزاروں سال کھڑا کیا جائے گا. حاضرین مکرم, آئیے روزے کے بابرکت مہینے میں ہر قسم کے رذائل اور ہر قسم کے جرم اور عیبوں سے خلاصی حاصل کریں اور پورے کے پورے روزے کے رنگ میں رنگ جائیں, اپنے آپ کو ہر جرم, ہر گناہ کبیرہ و صغیرہ سے روک لیں. یہی اصل روزہ ہے. بالخصوص اس زبان کا استعمال ہم مثبت کریں, اس زبان کا استعمال ہم اچھے طریقے سے کریں. اس زبان کے استعمال سے ہم برباد بھی ہو سکتے ہیں اور یہی زبان ہمیں اللہ رسول کے قریب بھی لی جا سکتی ہے. خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس رمضان المبارک کی ہر گھڑی کی برکتیں عطا فرمائے. روز حشر اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو شفاعت مصطفیٰ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.